बच्चे पानी की बोतल के साथ सब कुछ करेंगे सिवाय पानी पीने के, पर दिन के 8 गिलास पानी जरूरी है ना? टैंग थोड़ी मदद कर सकता है। इसमें है ग्रेट फ्रूट टेस्ट, विटामिन और आयरन की अच्छाई। टैंग मिलाओ, पानी पिलाओ। नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। शुपैया और बिजबिहाड़ा में फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन मुसल्लह तसादुम में 5 मिलिटेंट हलाक। मुल्क में 4 रोज़ा कोविड मुखालिफ टीका उत्सव का हुआ आगाज। जम्मू कश्मीर में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल का LG मनोज सिन्हा ने एक मीटिंग में लिया जायजा। कोविड के बढ़ते मामलात के पेश नज़र यूटी में 12वीं जमात तक के सभी स्कूल भी अब 18 अप्रैल तक रहेंगे बंद। और बारसू अवंतीपुरा में एक कार को हादसा, एक दोशीज़ा अज़जान, 5 अफराद शदीद जख्मी। अब खबरें तफसील के साथ। शुपैया और बिजबिहाड़ा में फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन 2 अलग अलग झड़पों के दौरान 5 मिलिटेंट अज़जान हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक फोर्सेज की एक टीम ने शुपैया के रेबन इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी से मुतल्लिक इत्तला मिलने के बाद इलाके का मुहासरा किया और तलाशी कार्रवाई शुरू की। इस दौरान वहां छुपे मिलिटेंटों ने फोर्सेज पर गोलियां चलाईं और तरफैन के माबैन मुसल्लह तसादुम शुरू हुआ। पुलिस प्रेस बयान के मुताबिक मिलिटेंटों को सरेंडर करने की भी पेशकश की गई। नरगे में आए एक मिलिटेंट फैसल गुलजार के वालिदैन को भी जाए तसादुम पर लाया गया, जिन्होंने अपने बेटे को सरेंडर करने पर आमादा करने की कोशिश की। ताहम पुलिस की ये तमाम कोशिशें बारावर साबित नहीं हुई और 2 तरफा तसादुम आराई में 3 मिलिटेंट मारे गए। जाए तसादुम से हथियार और गोले बारूद बरामद किए गए हैं। इसी दौरान बिजबिहाड़ा के सिंथन इलाके में फोर्सेज और मिलिटेंटों के दरमियान 16 घंटों तक जारी रहने वाली झड़प में 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। ये झड़प कल शाम शुरू हुई थी। दरियासना IGP कश्मीर विजय कुमार ने नौजवानों से अपील की है कि वो तखरीबी अनासिर के झांसे में न आए और कौम और अपने मुस्तकबिल की तामीर पर ध्यान दें। माजहामा मागाम के एक नवाही इलाके बुजीपोरा में आज नामालूम बंदूकबरदारों ने 35 साला नासिर अहमद खान नामी एक नौजवान पर उस वक्त गोलियां चलाईं जब वो अपने घर के नजदीक बिजली की तरसीली लाइन की मरम्मत कर रहा था। इस वाकये में नासिर अहमद खान शदीद जख्मी हो गया। उसको फौरी तौर नजदीकी अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। नासिर अहमद के मुतल्लिक ये खबर गश्त करने लगी कि वो जम्मू कश्मीर पुलिस में काम कर रहा था। ताहम SP बड़गाम ने इस खबर की तरदीद करते हुए इसको अफवाह करार दिया। इस वाकये के बाद फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में कश्मीर सूबे के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नरों की एक मीटिंग तलब करके वादी में कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नरों से तलकीन की कि वो मुतल्लिका अजला में कोविड मुखालिफ टीकाकारी मुहिम को वसअत देने और कामयाब बनाने के इकदाम करें। LG ने कहा कि 45 बरस से जायद की उम्र के सभी अफराद को टीका लगवाना चाहिए ताकि कोविड के फैलाव को रोका जा सके। LG ने लोगों को दरपेश मसाइल हल करने और अवामी सुनवाई के प्रोग्रामों को नतीजे खेज बनाने की हिदायत दी। उन्होंने माह रमजान के दौरान आम लोगों के लिए तमाम सहूलियात की फराहमी के अहकाम दिए। जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 915 नए मामलात की तस्दीक हुई है। इनमें से 627 का ताल्लुक कश्मीर जबकि 228 का ताल्लुक जम्मू सूबे से है। इसी मुद्दत के दौरान यूटी में वायरस से मुतासर 5 मरीजों की मौत वाक़ा हुई है। ताहम 330 मरीज सेहतियाब हुए। सभी अजला में श्रीनगर सर फहरिस्त है, जहां आज 362 नए मामलात सामने आए हैं। चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी व जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने जिले के 5 मजीद इलाकों को माइक्रो कंटेनमेंट जोन करार दिया है। इन इलाकों में NIT हजरतबल श्रीनगर, बागात नजदीक जाम मस्जिद, नौशहरा मेन स्टॉप नजदीक खुब्बी मस्जिद, उमर हेर 90 फीट रोड बसपुरा नजदीक मस्जिद उस्मान और बटमालू PCR नजदीक न्यू जाम मस्जिद शामिल हैं। इन इलाकों से कोविड-19 के कई नए मामलात गुज़श्ता चंद रोज में सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर में कोरोना के मामलात में इजाफे को देखते हुए 12वीं जमात तक के तमाम स्कूलों को 18 अप्रैल तक बंद रखने के अहकामात सादिर किए गए हैं। LG के दफ्तर की जानिब से जारी एक ट्वीट पैगाम में कहा गया है कि 18 अप्रैल तक यूटी के सभी स्कूलों में तदरीसी अमल मुअत्तल रहेगा।
پورے ملک میں 4 روزہ ٹیکہ اتسو آج صبح شروع ہوا۔ کورونا وائرس کے خلاف یہ خصوصی ٹیکہ کاری مہم ہے۔ ٹیکہ اتسو کا خاص مقصد ان 4 دنوں کے دوران زیادہ سے زیادہ متعلقہ افراد کو ٹیکہ لگانا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ٹیکہ اتسو کورونا وبا کے خلاف ایک اور بڑی لڑائی کی شروعات ہے۔ وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ عالمی وبا کے خلاف لڑائی میں ملک کی کامیابی کا دارومدار اس حقیقت پر ہوگا کہ لوگ اشد ضرورت کے بغیر اپنے گھر سے باہر نہ نکلیں۔ دریاسنا بھارت نے 85 دن کے ریکارڈ وقت میں 10 کروڑ سے زیادہ ٹیکے لگانے کا اہم سنگ میل حاصل کیا ہے۔ اس طرح وہ امریکہ اور چین سمیت دنیا کے سبھی دیگر ملکوں میں ٹیکہ کاری کی شرح سے آگے نکل گیا ہے۔ ملک میں کووڈ-19 مریضوں کے صحت یاب ہونے کی شرح میں گراوٹ آئی ہے اور فی الحال یہ 90.44% ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں میں کووڈ-19 کے 1,52,879 نئے معاملات بھی سامنے آئے ہیں۔ خبریں جاری ہے، ایک بریک کے لیے رکتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت فٹ لگ رہا ہے۔ 3 مہینے میں پیسے ڈبل، واہ، فاسٹ اور ہائی ریٹرنز بھی۔ کیا اسکیم ہے؟ کل تو نہیں تھی یہاں، اور کل ہوگا بھی نہیں۔ تو نے کبھی 5 اوور میں ڈبل سینچری ماری ہے؟ ایسے اسکیم کے بہکاوے میں آ کے ہم دھوکہ کھا سکتے ہیں۔ اور RBI کہتا ہے اپنا پیسہ سرکشت رکھو اور سمجھداری سے نویش کرو۔ اگر زیادہ ریٹرن کے پیچھے بھاگو گے تو رسک بھی اتنا ہی اٹھاؤ گے، اور فاسٹ ریٹرن سے بچ کے، اور فاسٹ بالنگ سے بھی۔ RBI کہتا ہے جانکار بنیے، سترک رہیے۔ پھر سے آپ کا استقبال ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر کے مشیر بصیر احمد خان نے آج رام بن کا دورہ کر کے شری امرناتھ جی یاترا کے سلسلے میں کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ ضلع کے ترقیاتی کمشنر مسرت الاسلام نے انہیں تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ ضلع میں یاتریوں کے ٹھہرنے کی گنجائش کو 4,000 سے بڑھا کر 10,000 کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی شاہراہ پر یاتریوں کی سہولت کے لیے تمام انتظامات کیے گئے ہیں۔ واضح ہے کہ یاترا 28 جون کو شروع ہوگی۔ PDF سربراہ حکیم محمد یاسین نے کہا کہ انتظامیہ لوگوں کو درپیش روزمرہ کے مشکلات حل کرنے میں پوری طرح سے ناکام ہوئی ہے۔ پارٹی پریس نوٹ کے مطابق موصوف نے پارنیوا اور خان صاحب علاقوں سے وابستہ ورکروں کی ایک میٹنگ کے دوران کہا کہ انتظامیہ سے وابستہ مختلف افسران صرف پبلسٹی کے لیے میٹنگوں کا اہتمام کر رہے ہیں اور عوامی مشکلات حل کرنے کے لیے سنجیدگی کا مظاہرہ نہیں کر رہے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کے معاون جنرل سیکرٹری شیخ مصطفیٰ کمال نے الزام عائد کیا ہے کہ جموں کشمیر میں غیر یقینی صورتحال بنی ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں لوگ مشکلات میں مبتلا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر کی خصوصی پوزیشن کی بحالی تک ان حالات میں سدھار آنے کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی ہے۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی نے آج درگملہ میں پارٹی کنونشن کا اہتمام کیا۔ کنونشن سے پارٹی صدر سید محمد الطاف بخاری نے خطاب کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ اپنی پارٹی جموں کشمیر کے لیے ریاست کے درجے کی بحالی کی وعدہ بند ہے۔ پارٹی پریس نوٹ کے مطابق اس موقع پر کئی لوگوں نے اپنی پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ کشمیر آنے والے سیاحوں کو ڈل جھیل اور اس میں پائے جانے والے شکارا کا پہلا احساس دلانے کے لیے سری نگر کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر 60 فٹ لمبا شکارا رکھا گیا ہے۔ محکمہ سیاحت کے مرکزی سیکرٹری اروند سنگھ نے سری نگر آمد پر اس شکارا کا افتتاح کیا۔ یہ شکارا کو ایئرپورٹ کے کنویئر بیلٹ پر رکھا گیا ہے اور ہوائی جہاز کے ذریعے سری نگر آنے والے سیاح اور دیگر لوگ ہوائی اڈے پر اپنا سامان لینے کے دوران ہی شکارا کی پہلی جھلک دیکھ پائیں گے۔ اس شکارا کو کشمیر کے معروف ہنرمندوں نے تیار کیا ہے۔ آزادی کا امرت مہوتسو اور سنڈیز فار سری نگر پروگرام کے تحت SMC نے آج بلبل باغ بنڈ برزولہ سے بائی پاس تک 3.5 کلومیٹر واٹر چینل کی صفائی کی۔ سری نگر کے میئر جنید عظیم متو اور SMC کے کمشنر کی نگرانی میں منعقدہ اس صفائی مہم میں تقریباً 200 صفائی کرمچاریوں نے حصہ لیا۔ حلقہ ادب سوناواری کے اہتمام سے ہاجن میں آج ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت پروفیسر بشر بشیر نے کی۔ پروفیسر مشعل سلطان پوری کی یاد میں منعقدہ اس تقریب میں کئی معروف قلمکاروں نے شرکت کر کے کشمیری ادب کے تئیں مشعل سلطان پوری کی خدمت کو یاد کیا۔ تقریب کے دوران مشاعرے کی محفل کا بھی انعقاد ہوا۔ ڈاک بنگلہ اننت ناگ میں آج گجر بکروال فورم کے اہتمام سے ایک تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت معروف اسکالر جاوید نظامی نے کی۔ تقریب کے دوران قلمکار عبدالحمید کسانہ کی تصنیف
خضر کی رسم رونمائی انجام دی گئی۔ اس کتاب میں مصنف نے گجر بکروال طبقے کی قدیم ثقافت کے بارے میں لکھا ہے۔ تقریب میں ضلع کے ڈی ڈی سی چیئرمین بھی موجود تھے۔ ایک سماجی تنظیم نے ٹیگور ہال سری نگر میں فیشن شو کا اہتمام کیا۔ اس شو میں نوجوان ڈیزائنروں، مزاح نگاروں اور دوسرے آرٹسٹوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر بڑی تعداد میں عام لوگوں اور اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ متعلقہ سماجی تنظیم کے صدر نے کہا کہ کشمیر میں پہلی بار اس طرح کے فیشن شو کا اہتمام کیا گیا اور اس میں ممبئی فلم انڈسٹری سے وابستہ اہم شخصیات نے جیوری کے فرائض انجام دیے۔ سری نگر میں آج ایک روزہ پینٹنگ ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا۔ اس ورکشاپ میں مختلف زمروں کے تقریباً 30 بچوں نے شرکت کر کے کووڈ-19، سیو نیچر اور دیگر اہم موضوعات کے حوالے سے مختلف پہلوؤں پینٹنگ کے ذریعے اجاگر کیے۔ اس ایک روزہ پینٹنگ ورکشاپ کے دوران کئی اہم شخصیات بھی موجود تھیں جو پینٹنگ سے متعلق بچوں کا ہنر دیکھ کر کافی متاثر ہوئے۔ ترال سے سری نگر آ رہی ایک کار کو آج صبح بارسو اونتی پورہ کے نزدیک حادثہ پیش آیا جس میں کار میں سوار ایک دوشیزہ از جان ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کار میں ایک ہی کنبے کے 6 افراد سوار تھے۔ بارسو کے نزدیک پہنچ کر یہ کار ڈرائیور کے قابو سے باہر ہوئی اور ڈیوائیڈر کے ساتھ ٹکرائی۔ اس حادثے میں کار میں سوار سبھی 6 افراد شدید زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کو اگرچہ فوری طور پامپور اسپتال پہنچایا گیا تاہم تنزیلہ رشید نامی دوشیزہ زخموں کی تاب نہ لا کر چل بسی۔ 5 زخمیوں کو علاج معالجے کے لیے صدر اسپتال منتقل کیا گیا۔ ان میں سے ایک شخص کی حالت نازک بتائی جا رہی ہے۔ کلگام ضلع کے دامحال ہانجی پورہ علاقے میں 2 کنبوں کے درمیان تصادم کے نتیجے میں ایک شخص کی موت واقع ہوئی ہے۔ ہمارے نمائندے نے ذرائع کا حوالہ دے کر خبر دی ہے کہ دامحال ہانجی پورہ میں 2 کنبوں کے درمیان زمین کے ایک ٹکڑے پر تنازع ہوا جس کے بعد میں تصادم کی شکل اختیار کی۔ اس تصادم میں مارے گئے شخص کی شناخت 60 سالہ عبد الرشید چوپان کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس نے اس سلسلے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ بٹ پورہ، حضرت بل اور متصلہ علاقوں کے لوگوں کی شکایت ہے کہ وہ بجلی کی آنکھ مچولی سے انتہائی پریشان ہے اور ان لوگوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی روز سے انہیں بجلی سپلائی کے حوالے سے حد درجہ مشکلات کا سامنا ہے۔ لوگوں نے متعلقہ حکام کی اس حوالے سے توجہ طلب کی ہے۔ علاقے کھریو کے لوگوں کی شکایت ہے کہ کھریو سے بالہامہ اور کھریو سے لدو تک رابطہ سڑکوں کی حالت ناگفتبے ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ ایسی صورتحال میں مسافروں اور ٹرانسپورٹروں کو بے حد مشکلات کا سامنا ہے۔ انہوں نے متعلقہ حکام سے ان رابطہ سڑکوں کی مرمت کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہومیوپیتھی کے بانی ڈاکٹر کرسچین فریڈرک سیموئل کے جنم دن کی مناسبت سے آج ہومیوپیتھی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن مختلف بیماریوں کے طریقہ علاج میں ہومیوپیتھی کی اہمیت اجاگر کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں آیوش کی مرکزی وزارت نے نئی دلی میں 2 روزہ کنونشن کا اہتمام کیا ہے۔ بانڈی پورہ کے ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر اویس احمد نے کہا ہے کہ ضلع میں کھیل سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ اس بات کا اظہار انہوں نے گریز کے لیے مخصوص کھیل کود کا سامان فراہم کرنے کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ گریز میں سرمائی کھیلوں کے فروغ کے لیے وہاں اسکیئنگ کی تربیت شروع کی جائے گی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے دیگر کئی کھلاڑیوں کے لیے مختلف کھیلوں کا سامان کھیل کود محکمے کو فراہم کیا۔ وادی میں آج موسم میں پھر تغیر و تبدل ہوا۔ سری نگر سمیت وادی کے مختلف علاقوں میں آج دوپہر تک آسمان جزوی طور ابرآلود رہا اور دوپہر بعد سے بیشتر علاقوں میں بارش کا سلسلہ شروع ہوا۔ تازہ بارش کے نتیجے میں درجہ حرارت میں نمایاں کمی واقع ہوئی اور لوگوں کو تھوڑی بہت ٹھنڈ کا بھی احساس ہوا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق وادی میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران جزوی طور ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 15 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 6.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 17.2 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں ہمارے یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ فی الحال اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔
ہیں.